बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देवर हयाताबाद से 11 लाख की पठानी ख़रीद कर लेकर आया। मैंने पूछा इतनी महंगी क्यों? कहने लगा भाभी ये वो पठानी है जो किस्मत बदल कर रख देगी। रात हुई तो देवर को कमरे में बुलाकर नींद की गोली खिला दी और ख़ुद उसके कपड़े पहनकर पठानी के साथ जाकर लेट गई। मेरे होश उड़ गए जब से मेरे होशोर का इंतकाल हुआ था। मैं तो परेशान सी होके रह गई थी। मेरे साथ 2 बच्चों का साथ था और घर में एक जवान जहान देवर भी था जो शोहर की ज़िंदगी में घर के काम काज ही करता था। मेरे शोहर की करियाने की दुकान थी, लेकिन देवर कहता कि वो ये काम नहीं करेगा, इसलिए घर के छोटे मोटे काम ही कर देता था। लेकिन शोहर की हादसाती मौत ने तो मेरे घर को बखेर के रख दिया था। ऊपर से मोहल्लेदारों की बातों ने मेरी ज़िंदगी अजाब करके रख दी थी। कहते थे अपने घर जाओ, यहाँ देवर के साथ रहना मुनासिब नहीं है। मेरे घर वाले भी इतनी गुंजाइश नहीं रखते थे कि मेरा ख़र्चा उठा सकते हैं या मेरे बच्चों की कफ़ालत कर सकते हैं। हाँ, देवर को मैंने ज़बरदस्ती दुकान भेजना शुरू कर दिया था, लेकिन मसला वही था कि लोगों की ज़बानों को कौन रोक सकता है। देवर मुझसे 4-5 साल छोटा था, लेकिन लोग ये कहते थे कि वो मेरे लिए गैर महरम है, इसलिए एक छत के नीचे हमारा रहना दुरुस्त नहीं है। लेकिन मैं 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाती? मेरे माँ बाप बहुत ज़हीफ़ थे और गरीब भी थे, कोई भाई भी नहीं था। 2 बहनें मंगनीशुदा घर बैठी थी। मैं भला कैसे जाके माँ बाप के सर पर बैठ जाती? दूसरी जानिब मोहल्ले वालों ने मेरा जीना हराम करना शुरू कर दिया था। कहते कि ये तो देवर की शादी कर दो या तो अपना कहीं और बंदोबस्त करो, क्योंकि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। एक तो मेरी ज़िंदगी उजड़ कर रह गई थी, मेरा शौहर हादसाती मौत का शिकार हो गया था, मेरे सर पर तो क़यामत पहले ही टूटी हुई थी। बच्चे मेरे यतीम हो गए थे। लोगों की बातों ने मेरी ज़िंदगी को अजहरन कर दिया था। आज भी सुबह सवेरे जैसे ही मेरा देवर काम के लिए निकला तो पड़ोस की खाला सरिया मेरे घर पर आन टपकी। कहने लगी देवर आग होता है, तुम्हारा इसके साथ एक छत के नीचे रहना ठीक नहीं। मैं रोने लगी, कहने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे माँ बाप ज़हीफ़ हो चुके हैं, मैं 2 बहनों का बोझ उनके सर पर है, मैं कैसे जाके उनके सर पर बैठ जाऊँ। और देवर इतना नहीं कमाता कि घर का खर्चा भी पूरा करे और मुझे कहीं अलग से एक किराए का घर लेकर देगा। उसके बाद जो मशवरा खाला सरिया ने मुझे दिया था, मैं तो चकरा कर रह गई थी। कहने लगी फिर अपने देवर से बोलो कि तुमसे निकाह कर ले। ये सुनना था कि मेरे गुस्से से बुरा हाल हो गया, मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने कहा शर्म नहीं आती आपको? 4 साल मुझसे वो छोटा है, मैंने हमेशा इसे अपना छोटा भाई समझा है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती उसके बारे में। खुदा के लिए मुझ पर पहले ही क़यामत टूटी है, जाएं यहाँ से और अपने मशवरे अपने पास रखें। खाला सरिया तो मुंह टेढ़ा करते हुए बाहर चली गई, लेकिन मैं फूट फूट कर रोने लगी कि यह दिन भी देखना था, मेरी किस्मत में था। इसी वक्त मेरा देवर कोई चीज़ अपनी भूल गया था। वो घर वापस आया, मेरी सरिया खाला की बातों को सुन चुका था। मुझसे कहने लगा भाभी परेशान ना हो, मेरे पास इस मसले का हल है, अगर आप मेरी बात मान जाए तो। मैंने कहा क्या बात है? कहने लगा अगर मैं भाई की दुकान बेच दूं और हयाताबाद से कपड़ा ख़रीद कर ले आऊं तो कपड़े का काम खूब चलेगा। अगर मैं एक पठानी ब्याह कर ले आऊं तो मोहल्ले वाले भी चुप हो जाएंगे। मैंने कहा अगर तुम शादी करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी शादी यहाँ करवा देती। वो कहने लगा कि नहीं भाई, बीवी के बड़े खर्चे होते हैं और ये पठान लड़कियाँ हर किस्म के माहौल की आदी होती हैं, तंगी में भी गुजारा कर लेती हैं। अभी आप रिश्ता लेकर जाएंगे, लोग मेरी छानबीन करेंगे तो सीधा इनकार कर देंगे और इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। मैं तो एक पठानी ले आऊँगा, बस आप घर को थोड़ा सा सजा लीजिएगा। मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता। मुझे भी देवर की बात माकूल सी लगी थी। वाकई हमारे पास इतना पैसा तो था नहीं। कारोबार के लिए अगले रोज़ देवर ने टोटल 11 लाख मेरे शोहर की दुकान बेच दी और पैसे जेब में डाले और हयाताबाद में माल ख़रीदने चला गया। वो कपड़े का काम करना चाहता था, इसलिए दुकान को बेचकर उसने कपड़ा ख़रीदना था और यहाँ पर लाकर बेचना था ताकि रोज़ी रोटी का सिलसिला अच्छा चल सके। देवर जा चुका था और 4 दिन बाद उसने आना था।
4 دن کا راشن بھی گھر پہ موجود تھا، اس لیے مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ دیور جسے اپنے ساتھ لا رہا ہے اس کے آتے ہی میری آزمائش کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جائے گی۔ میرا دیور 4 دن بعد جب واپس آیا تو دلہن کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، مگر وہ گھونگھٹ میں تھی۔ میں نے دلہن کو دیکھا تو دم خود سی رہ گئی، کیونکہ اس کے ہاتھ سفید تھے اور رنگت تھے۔ ظاہر ہے پٹھان تھی، حسین تھی، پھر سرخ اور عروسی جوڑے میں اس کی رنگت کچھ زیادہ ہی نکھری سی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے دونوں کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ میرا دیور اپنی بیوی کو بازو سے پکڑ کر اسے اندر لے آیا۔ میرے بچے بھی اپنی چچی کو دیکھنے کے لیے بیتاب نظر آ رہے تھے۔ میں نے دیور سے کہا کہ دلہن کو آرام سے صحن میں بٹھا دو، تو کہنے لگا نہیں اسے کمرے میں لے جانا ہے۔ میں نے کہا ارے ابھی تو آئی ہے، اتنی جلدی کیا ہے؟ میں نے کہا ہم بھی تو دلہن کا چہرہ دیکھیں گے، دیکھنے میں کیسی ہے؟ مگر دیور نے کہا نہیں، ابھی اس کا گھونگھٹ مت کھولیے ورنہ بدشگونی ہو جائے گی۔ یہ سن کر تو مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، بھلا چہرہ دیکھنے سے کون سی بدشگونی ہو جانی تھی؟ تم ہٹو پیچھے، میں اپنی دیورانی کو خود چھوڑ کر آؤں گی۔ میرے دیور نے اسے ہاتھ لگانے نہیں دیا اور فوراً میرے ہاتھ سے چھڑوا کر اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا اور چپکے سے جھک کے کہنے لگا بھابھی پہلے مجھے اسے کمرے میں چھوڑ کر آنے دیں، اس کے بعد میں آپ کو ساری حقیقت بتاتا ہوں۔ مجھے دیور کی بات بڑی حیرت لگی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ پٹھان لڑکی تھی، خوبصورت بھی بہت تھی، اس کے ہاتھوں کی رنگت ہی بتا رہی تھی کہ وہ کتنی حسین ہے۔ مگر ایسا بھی کیا تھا کہ گھر داخل ہوتے ہی سیدھا بیوی کو کمرے میں لے کر چلا گیا؟ دیورانی سے مجھے بھلا کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ مجھے تو دیور پر غصہ آ رہا تھا۔ میرے بچے بھی اداس ہو گئے تھے، کہنے لگے امی ہم نے تو دلہن کو دیکھا ہی نہیں۔ مجھے لگا دیور پٹھان لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر پاگل ہی ہو گیا ہے۔ میرا دیور 5 منٹ بعد ہی اپنے کمرے سے اکیلا باہر آ گیا۔ بچوں سے کہنے لگا جاؤ اپنے کمرے میں، مجھے بھابھی سے بات کرنی ہے۔ میرے بچوں نے کہا کیا ہم چاچا کے کمرے میں چلے جائیں، چاچی سے 2 باتیں بھی کر لیں؟ بچوں کا یہ کہنا تھا کہ میرا دیور ان پر بھڑکنے لگا، غصے سے بولا خبردار جو میرے کمرے میں گئے یا میری بیوی کے پاس بیٹھے، تم چلے جاؤ اپنے کمروں میں۔ مجھے اپنے دیور کا یہ انداز بہت برا لگا۔ بہرحال بچے منہ بسورے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دیور صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گیا اور مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا جو کہ چارپائی کے سامنے ہی رکھی تھی۔ کہنے لگا بھابھی یہ پٹھان لڑکی مجھے 11 لاکھ روپے میں ملی ہے۔ یہ سن کر تو حیرت سے میرا منہ چینخ ہی نکل گئی تھی۔ میں نے کہا 11 لاکھ؟ باولے ہو گئے تھے کیا؟ ساری جمع پونجی تم نے اس لڑکی میں لگا دی ہے؟ مجھے تو اپنے دیور کی عقل پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے کہا تم تو 2-3 لاکھ کی بات کر رہے تھے، اب بتاؤ ہم کیا فاقے کاٹیں گے؟ جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ تمہارے بھائی نے اس دکان پر لگا دی تھی جو تم نے بیچ کر اس پٹھانی پر لگا دی۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں جتنا بھی دیور پر غصہ کرتی اتنا ہی کم تھا۔ وہ کہنے لگا آپ کو اصل بات تو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہے اصل بات؟ جلدی بتاؤ۔ وہ مجھ سے کہنے لگا آپ چپ کریں گی تو بتاؤں گا نا۔ مجھے اس پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے غصے کو ضبط کیا اور اس کی شکل دیکھنے لگی۔ پھر وہ بڑی رازداری سے بولنے لگا بھابھی یہ لڑکی بڑی قسمت والی ہے، جس پٹھان سے میں نے اسے خریدا وہ کہنے لگا یہ کوئی عام پٹھان لڑکی نہیں ہے، یہ بڑی قسمت والی ہے، جس سے اس کا نکاح ہوگا وہ دونوں میں مالا مال ہو جائے گا، وہ دنوں میں مالا مال ہو جائے گا۔ پھر بولا اس کی قیمت اصل میں 30 لاکھ روپے تھی، لیکن دیکھ لو اپنے دیور کی عقل کو کیسا سودا مارا ہے کہ 30 لاکھ کی پٹھانی کو میں 11 لاکھ روپے میں لے کر آ گیا ہوں۔ میں نے تو ان پٹھانوں کو بے وقوف ہی بنا دیا۔ میں نے کہا اچھا ایسا بھی تم نے کیا کیا کہ انہوں نے 30 لاکھ کی پٹھانی تجھے 11 لاکھ میں دے دی؟ کہنے لگا جب میں حیات آباد سے پہنچا تو پہلے تو میں نے سوچا کہ پہلے کپڑا خرید لوں۔ میں کپڑا مارکیٹ چلا گیا، اسی مارکیٹ میں مجھے یہ شخص مل گیا، یہ پٹھانی ایسی ہی دلہن بنی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ جو اس پٹھانی سے شادی کرے گا وہ مالا مال ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس پٹھان کے گرد بہت سے نوجوان کھڑے ہو گئے۔
میں بھی وہیں موجود تھا، اس لیے سوچا کہ چلو میں بھی دیکھوں کہ آخر اس پٹھانی میں خوبی کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ 3 راتوں تک اس لڑکی کا گھونگھٹ نہیں کھولنا، اور پھر چوتھی رات جو شخص بھی اس کے پاس آئے اور اس سے لپٹ گیا وہ قسمت کا دھنی ہو جائے گا، اس کی قسمت ایسی جاگے گی کہ پیسہ اس کے پیر کی نوک پر ہوگا۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے بولی لگانا شروع کر دی، کوئی 30 لاکھ، کوئی 25 لاکھ، اس سے پہلے کہ اس پٹھانی کی قیمت کروڑوں تک جاتی۔ میں نے کہا کہ میری جیب میں جتنے پیسے ہیں وہ سب تمہیں دے دوں گا، یہ پٹھانی مجھے دے دو۔ پٹھان کہنے لگا کہ تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ میں نے کہا میں بہت امیر ہوں اور میری جیب اس وقت نوٹوں سے بھری پڑی ہے، لیکن اگر تم یہ پٹھانی مجھے دینے کا وعدہ کرو تو میں ساری جیب خالی کر کے تمہیں پکڑا دوں گا۔ اس پٹھان نے سمجھا کہ شاید میری جیب میں نہ جانے کتنے پیسے ہیں۔ اس نے میری بات مان لی اور میرے ساتھ سودا پکا کر دیا۔ اس نے پٹھانی کا میرے ساتھ نکاح کیا اور پھر میری جیب میں جو 11 لاکھ تھے میں نے وہ سب کو اس کو دے دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ پٹھان پیسے گنتا میں نے فٹافٹ سے اس پٹھانی کا ہاتھ پکڑا اور واپس آ گیا۔ دیور کی پوری بات سن کر میں نے کہا چلو تو تم نے اچھا کیا، میں تو تمہیں بے وقوف سمجھ رہی تھی، لیکن تم تو بڑے عقل مند نکلے۔ دیور خوش ہوتا گا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن میں تو سوچ میں پڑ گئی تھی۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی تھی، یہ سوچتی رہی کہ 3 دن گزرنے کے بعد اگر دیور نے دیورانی کے ساتھ میل ملاپ کر لیا تو نوٹوں میں کھیلے گا اور میں ساری زندگی دیور کے ٹکڑوں پر پلوں گی۔ اور پھر بیوی کا کیا ہے؟ دیور تو ابھی سے اس پہ فدا ہے، جب اس کی وجہ سے دیور کو نوٹ ملیں گے وہ جورو کا غلامی بن جائے گا، پھر مجھے اور میرے بچوں کو کون پوچھے گا؟ پوری رات مجھے یہی سوچ کر نیند نہیں آئی۔ 2 راتیں میں یہی سوچ کر ہلکان ہوتی رہی کہ میرا کیا بنے گا۔ میرا تو دیور کے علاوہ کوئی آسرا بھی نہیں ہے، اب جتنی حسین پٹھانی ہے میرا دیور تو ابھی سے اس پر لٹو ہے۔ تیسرے دن میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی تیسرے دن کی صبح ہوئی میرا دیور شیو کرانے کے غرض سے باہر چلا گیا۔ ظاہر سی بات ہے آج چوتھا دن تھا، آج تو 3 دن کے بعد اس پٹھانی کا کمرے سے باہر نکلنے کا چوتھا دن تھا۔ لڑکی نے خود باہر آنے کی کوشش کی تھی، میں اس لڑکی پر حیران تھی، بس دیور کھانے پینے کی چیزیں اندر لے جاتا اور خالی برتن باہر دے جاتا۔ میں نے کھڑکی سے بھی جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسی عروسی لباس میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ وہ بیڈ میں بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ اتنی گرمی میں وہ تنگ نہیں آ رہی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کی تو زبان بھی پشتو ہوگی اور ہم ٹھہرے پنجابی، نہ اسے کبھی ہماری سمجھ آنی ہے نہ ہمیں اس کی۔ بہرحال 3 دن جیسے تیسے گزرنے تھے، اب چوتھا دن تھا۔ رات کو جب میرا دیور نائی کی دکان سے واپس آیا تو اس کے تو ٹھاٹھ ہی دیکھنے کے قابل تھے۔ نیا جوڑا، تازی شیو، بالوں کی کٹنگ، اس کی شان دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے میں جاتا اور قسمت کا دھنی بن جاتا میں نے اسے آواز دی، میں نے کہا ذرا میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے کمرے میں ایک گلاس دودھ پہلے ہی رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا ایسے دلہن کے کمرے میں نہیں جاتے، تو پہلے ایک گلاس دودھ پیو، وہ بھی میرے سامنے۔ یہ دیکھ کر میرا دیور بڑا خوش ہوا، ایک ہی گھونٹ میں اس نے پورا گلاس خالی کیا تھا، لیکن جیسے ہی دودھ اس کے اندر گیا دودھ نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ اس کا سر چکرانے لگا اور وہ میرے بیڈ پر گر گیا اور میری خوشی تو قابل دید تھی۔ میں نے اس دودھ میں نیند کی 4-5 گولیاں ڈالی تھیں، جس نے فوراً اثر دکھایا اور میرا دیور نیند کے آغوش میں گم ہو گیا۔ میں نے جلدی سے دیور کی واسکٹ اتاری، میاں کی سفید شلوار قمیض پہنی اور دیور کی واسکٹ پہن کر رومال سے چہرہ چھپایا اور دیور کے کمرے میں چلی گئی۔ بات صرف دیورانی کے ساتھ گلے لگنے کی حد تک تھی۔ میں نے کہا اگر اس سے میرا کچھ بھلا ہوتا ہے تو کیا حرج ہے؟ اس کے پاس بیٹھی تو وہ کچھ سمٹ کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں دل ہی دل میں ہنسی تھی کہ وہ مجھے اپنا شور سمجھ رہی ہے۔ بہرحال اس سے پہلے کہ وہ گھونگھٹ اٹھاتی اور میرا پول اس کے سامنے کھل جاتا میں نے اسے گلے سے لگا لیا، لیکن جیسے ہی میں نے اسے گلے سے لگایا میں نے تو یکدم ایک کرنٹ کی مانند میں پیچھے ہٹی، کیونکہ وہ کوئی پٹھان لڑکی نہیں تھی بلکہ وہ تو میں نے جلدی سے اس کا گھونگھٹ پلٹ کر دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ انسان نہیں تھی بلکہ ایک
مووی گڑیا تھی، ربڑ کی بنی ہوئی تھی، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے تھے، لیکن ایسے جیسے کوئی ریموٹ ہو۔ یہ دیکھ کر تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ شاید اس لڑکی کے اندر کوئی مشینری فکس تھی جو اس کے ہاتھوں کو ہلا رہی تھی۔ وہ پشتو زبان میں کچھ دو چار لفظ بھی بول رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر تو اپنے ہاتھوں سے سر پیٹنے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کمرے سے باہر آئی اور اپنے کمرے میں جا کر دیور کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، مگر وہ کمبخت مارا تو نیند کی گولیاں کھائے سو رہا تھا، کہاں سے اٹھتا۔ بہرحال پوری رات میری رو دھو کر گزری۔ صبح جب دیور کی آنکھ کھلی تو میں نے خوشمگین نظروں سے اسے گھورا۔ اس نے اپنے چکراتے سر کو پکڑا اور بولا، بھابی میں اس کمرے میں کیسے ہیں؟ میں نے کہا، بڑی قسمت کو، جاؤ اپنے کمرے میں دیکھو کس بلا کو تم اپنے ساتھ لائے ہو۔ ہائے میرے شوہر کی عمر بھر کی کمائی تم نے برباد کر دی، مجھے تم اپنے ہی لائے پڑ گئے۔ میرا دیور اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب کمرے سے باہر آیا تو بری طرح سے بدخواس میں نے کہا، ہو گیا تمہارا شوق پورا، پٹھانوں کو تم نے الو نہیں بنایا، انہوں نے تمہیں الو بنا دیا۔ 11 لاکھ لوٹ کر لے گئے تم سے، اب بدلے میں تمہیں یہ دے کر گئے ہیں۔ تمہیں مومی ربڑ کا باوا جاؤ اور جا کر اس سے دل بلاؤ۔ میرے شوہر کی عمر بھر کی کمائی تم نے ستیہ ناش کر دیا۔ مجھے اپنے شوہر کی دکان کا غم کھایا جا رہا تھا۔ دیور شرمندگی سے نظریں جھکائے کسیانہ بن کر اپنا سر جھکانے لگا۔ بہرحال جو بھی ہوا تھا برا ہوا تھا۔ اب دیور نوکری کر رہا تھا اور میں گھر سنبھال رہی تھی۔ اس مومی گڑیا کا گھونگھٹ بھی ابھی بھی نکالے رکھتی تھی تاکہ محلے والوں کی زبانیں بند ہوں۔ وہ اسے میری دیورانی ہی سمجھتی رہیں۔ میں نے کہا، پٹھان خاتون ہے، عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہے۔ دن بھر میرے بچے اس مومی گڑیا سے کھیلتے رہتے تھے، بس 11 لاکھ میں ایک ہی کھلونا ملنا تھا۔ میرے بچوں کو میری نظر میں جب بھی ربڑ کے بابے یہ پڑتی، میرا خون کھولنے لگتا۔ اب دیور کی کم عقلی پر ماتم کرنے کو جی چاہتا۔ کاش کہ وہ یہ بے وقوفی نہ کرتا تو آج کچھ کما رہا ہوتا، میرے بچوں کا بھی کچھ آسرا بن جاتا۔ دوستوں، مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔